बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे गांव में जिस लड़के की शादी होती उस दिन ही वो गायब हो जाता। लोग डर के मारे शादी ही नहीं करते थे। मेरी भी उम्र निकले जा रही थी। फिर शहर से एक लड़का आया, उसने मुझसे शादी कर ली। हैरत की बात थी कि वो गायब ही ना हुआ। और फिर एक दिन एक और लड़का गायब हो गया। मैं शोहर के साथ इसके शहर वाले घर गई तो रात को शोहर छत पर गया, मैं भी इसके पीछे गई। तब जब दरवाज़ा खुला तो मेरी हैरत की इंतहा ही न रही। वहाँ तो हमारा गांव पंजाब के खूबसूरत गांव में से एक है। हमारे गांव की खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे और हमारे गांव के लोगों का हुस्न बहुत ही मशहूर था। दूर दूर से सियाह हमारे गांव घूमने आते। पहाड़ों के दरमियान गिरा हमारा गांव आने वाले को बहुत मुतासर किया करता था। हर तरफ से खुशहाली ही खुशहाली थी और गांव के लोग एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। लेकिन न जाने हमारे गांव को किसकी नज़र लग गई। गांव में वीरानी फैलने लगी। शाम के वक्त गांव में ऐसे सन्नाटा होता कि दिल ही बैठ जाता। पिछले कुछ अरसे से हमारे गांव में अजीब सी सिलसिला चल निकला। जब भी किसी लड़के की शादी का दिन आता वो लड़का अचानक ही गायब हो जाता और सारा गांव इसे ढूंढता रह जाता। लेकिन ऐसे लगता कि जैसे उसे ज़मीन खा गई हो या आसमान निकल गया हो। गांव के 5 जवान लड़के इसी तरह गायब हो चुके थे और इसके बाद से डर के मारे लोगों ने अपने बेटों की शादियां करना छोड़ दी। गांव में अजीब सी उदासी छा गई थी क्योंकि हमारे गांव में शादी ब्याह पर इतनी रसूमात अदा की जाती, एक जश्न सा समा होता। लेकिन अब जब से लोगों ने शादियां करना तर्क किया, ऐसे लगता गांव में कोई शोक मना रहा हो। अजीब सा खौफ हरास फैला हुआ होता। मेरी पक्की सहेली रानी की शादी थी और बहुत ही वो खुश थी क्योंकि इसकी शादी इसके पसंद से हो रही थी। वो हमेशा से अपने ताया के बेटे को पसंद करती थी, लेकिन बारात आने से कुछ देर पहले ही पता चला इसका ताया का बेटा किसी काम से घर से बाहर निकला और फिर लौट कर वापस न आया। सारे गांव वालों ने मिलकर उसे ढूंढने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। मेरी सहेली रानी का रो रो के बुरा हाल हो गया था। सारे गांव वाले अजीब अजीब तरह की बातें कर रहे थे। किसी को लगता कि गांव में असेब आ गया तो कोई जन्नत का जिक्र कर रहा, कोई दुल्हन को बदनसीब कहता तो कोई लड़के को बुरा भला कहता। गर्ज जितने मुंह उतनी बातें थीं, लेकिन इस मसले का कोई हल न मिल सका। लोगों ने तो खौफ के मारे अपनी बेटियों को भी घरों से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया। मैं भी काफ़ी दिनों से घर में ही बैठी रही। मेरी माँ तो वो भी छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाया करती, लेकिन अब घर में रह रह के मेरा दिल उकताने लगा था। मुझे तो गांव की खुली फिजा में घूमने की बड़ी आदत थी। मैं सारी दोपहर खेतों में सहेलियों के साथ घूमती रहती थी, लेकिन अब उन्होंने मुझ पर बहुत सख्ती कर दी थी। अब्बा को न जाने कैसे कैसे वहम सताने लगे। अब्बा ने मुझे अकेले पास पड़ोस की घर भी जाने से मना कर दिया था। सारा सारा दिन अम्मा के साथ घर के काम करवाती रहती। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। ना जाने ये सिलसिला कब तक चलने वाला था। मेरी शादी की उम्र हो गई और अब्बा मेरे लिए अपने ही गांव की बरादरी में रिश्ता देख रहा था, लेकिन अब तो डर के मारे गांव वाले शादी के नाम से ही कतराने लगे थे। अब्बा को ये फिक्र सताने लगी थी कि अगर गांव वाले इसी तरह अपने बेटों की शादी नहीं करेंगे तो गांव की लड़कियों का क्या होगा। अब्बा को सबसे ज़्यादा मेरी फ़िक्र थी, लेकिन जिस तरह गांव के लड़के गायब हो जाते थे, कोई भी लड़का शादी का नाम नहीं लेना चाहता था। एक दिन मेरे लिए शहर से एक लड़के का रिश्ता आया तो अब्बा ने सोचने के लिए वक्त मांग लिया। इससे पहले भी मेरे लिए ये रिश्ता आ चुका था, लेकिन इस वक्त अब्बा ने इनकार कर दिया था। शहर में मेरी शादी करने का अब्बा सोच भी नहीं सकते थे। अब्बा को शहर और शहर के लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन अब जबकि गांव के लड़के शादी ही नहीं करना चाहते थे तो अब्बा मुझे सारी ज़िंदगी अपनी दहलीज पर बैठा कर नहीं रखना चाहते थे। इसीलिए अब्बा ने कुछ वक्त ले लिया कि सोच समझ कर फैसला करेंगे। मैं अब्बा की बड़ी बेटी होने के साथ साथ इनकी आंखों का तारा थी और मुझे लेकर जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहते थे। ये लड़का जिसका रिश्ता मेरे लिए आया था गांव की चौधरी के बेटे का दोस्त था और इससे पहले भी मैंने इसे गांव में 2-3 दफ़ा देख रखा था। वो एक खूबसूरत और पुरकशिश लड़का था, लेकिन मेरे अब्बा को शहर के लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था
کہ گاؤں کے لوگ سیدھے سادے اور محبت کرنے والے ہوتے ہیں، جبکہ شہری لوگ بہت ہی خود غرض ہوتے ہیں۔ اماں سے مشورہ کیا تو میں کہنے لگی کہ ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا، یہ تو ہماری بیٹی کے نصیب کی بات ہے۔ اگر ہماری طرح کے نصیب میں خوشیاں لکھی ہوں گی تو اسے شہری بابو سے بھی مل جائیں گی، اور اگر دکھ لکھے ہوں گے تو کسی بھی گھر جا کر اسے دکھ ہی دیکھنے پڑیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ اپنی بیٹی کے اچھے نصیب کی دعا کرو، برادری اور گاؤں کے چکر سے باہر نکل آؤ۔ اماں کی بات سن کر ابا کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر مجھے دیکھ کر پوچھنے لگا کہ ستارہ بیٹی، تم ہی بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ میں نے ڈرتے ڈرتے ابا سے کہا، اگر یہ لڑکا بھی شادی کے دن غائب ہو گیا تو ہم کیا کریں گے؟ میری بات سن کر ابا بھی فکر میں ڈوب گئے اور کہنے لگے، اگر ایسی بات ہے تو میں پہلے ہی اس لڑکے سے بات کر لیتا ہوں اور اسے ہمارے گاؤں کا مسئلہ بتا دیتا ہوں، پھر آگے جو فیصلہ کرنا چاہے اس کی مرضی ہوگی۔ ابا نے اگلے ہی دن اس لڑکے کو گھر بلایا، اس کا نام بابر تھا۔ ابا نے بابر کو بتایا کہ اس طرح شادی والے دن گاؤں کے لڑکے غائب ہونے لگے ہیں۔ تو ابا کی بات سن کر بابر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، ہم شہر والے لوگ ایسی باتوں پہ یقین نہیں کرتے، ہو سکتا ہے ان لڑکوں کو اپنی مرضی کے خلاف شادی کرنے پر مجبور کیا ہو، اسی لیے وہ خود ہی کہیں چلے گئے ہوں گے۔ لیکن مجھے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میری ماں چاہتی ہے کہ میں کسی ایسی لڑکی سے شادی کروں جو سیدھی سادی، صاف دل اور مخلص ہو، اسی لیے میں نے آپ سے ستارہ کے لیے رشتہ مانگ لیا۔ آپ کو اچھے سے معلوم ہے کہ گاؤں کے چودھری کا بیٹا میرا دوست ہے، اس لیے اگر آپ میرے بارے میں کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو اپنے چھوٹے چودھری سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کی بات سن کر ابا شرمندہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ بیٹا ایسی کوئی بات نہیں، ہم تم پر بھروسہ کرتے ہیں۔ بابر کہنے لگا، پھر شادی میں دیر کس بات کی ہے؟ شادی کے بعد بھی کچھ عرصہ گاؤں میں ہی رہوں گا، کیونکہ میں گاؤں کی کچھ زمینیں خرید رہا ہوں، کبھی کبھی میرا شہر آنا جانا بھی لگا رہے گا۔ لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ستارہ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ چھوٹے چودھری نے بھی اپنے دوست بابر کی بہت تعریف کی، اس لیے ابا مطمئن ہو کر میرا رشتہ بابر کے ساتھ کر دیا اور شادی ہو گئی۔ گاؤں میں یہ خبر پھیلی تو گاؤں کے لوگ حیران رہ گئے، کیونکہ گاؤں میں اپنی برادری سے باہر شادی کرنا مناسب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ لیکن ابا نے سب کو دو ٹوک جواب دے دیا کہ اگر تم لوگ اپنے بیٹوں کا رشتہ نہیں دو گے تو کیا میں ساری زندگی اپنی بیٹی کو اپنی دہلیز پر بٹھا کر بوڑھا کر دوں گا؟ ابا کی بات سن کر سب کو سانپ سونگھ گیا، لیکن کیونکہ کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی مجھ سے کرتا۔ البتہ گاؤں والے چہم گوئیوں میں مصروف تھے کہ اب دیکھتے ہیں کہ ستارہ کی شادی والے دن دولہے کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ شادی کی چھوٹی موٹی تیاریوں میں ایک ہفتہ چٹکی بجاتے نکل گیا اور وہ دن بھی آ گیا جب میں بابر کے لیے پوری طرح تیار ہو کر دلہن بن گئی۔ میں پہلے ہی بہت خوبصورت تھی اور دلہن بن کر تو میرا حسن مزید چار چاند لگ گئے۔ میری سہیلیاں تو مجھے دیکھ کر قربان ہو جا رہی تھیں، ساتھ ساتھ میری قسمت میں بھی تعریف کرتی جا رہی تھیں کہ مجھے گاؤں میں رہتے ہوئے بھی ایک پڑھے لکھے شہری لڑکے کا ساتھ نصیب ہو گیا۔ گاؤں کے ایک طرف بابر نے ایک چھوٹا سا گھر کرائے پہ لیا ہوا تھا، وہ گاؤں کی کچھ زمینیں خرید کر اس پر اسکول تعمیر کرنا چاہتا تھا تاکہ لڑکیوں کو بھی لڑکوں کے ساتھ ساتھ تعلیم حاصل کریں۔ میں دلہن بنی بہت ہی گھبراہٹ کا شکار تھی، میرے دل میں بار بار ایک ہی خدشہ سر اٹھا رہا تھا کہ اگر بابر بھی شادی والے دن غائب ہو گیا تو کیا ہوگا۔ لیکن میری برات خیریت کے ساتھ آ گئی، ہم دونوں کا نکاح پڑھا دیا گیا اور نکاح کے بعد بابر میری آنکھوں کے سامنے تھے۔ میں جو بہت دنوں سے اس خوف میں جی رہی تھی کہ شادی والے دن نہ جانے بابر آئیں گے یا نہیں، وہ خدشات اب دور ہو گئے تھے۔ بابر نے شادی کی رات مجھے بتایا اسے گاؤں کے رسم و رواج کچھ خاص پسند نہیں اور وہ چاہتا ہے گاؤں کی لڑکیاں بھی تعلیم حاصل کر کے اپنے حق کے لیے بات کریں۔ بابر کی سوچ نے مجھے بہت ہی خوش کر دیا۔ شادی کی رات بابر نے میرا ہاتھ تھام کر مجھ سے بہت سارے وعدے کیے تھے اور میں نے بھی بابر کے سارے وعدوں کو اپنے دل میں سجا لیا تھا۔ بابر بہت ہی اچھے ہم سفر ثابت ہوئے۔ بابر نے مجھے پلکوں پہ بٹھا رکھا اور کسی بھی چیز کی کبھی کوئی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ میں بابر کے ساتھ اس کے گاؤں والے گھر میں رہ رہی تھی اور بابر اسکول کی تعمیر کے سلسلے میں مصروف تھے۔ میرا جب دل چاہتا میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی آتی، بابر کی طرف سے کوئی پابندی نہیں تھی۔ میری شادی کو کامیاب دیکھتے ہوئے گاؤں والوں نے دوبارہ اپنے بیٹوں کی شادیاں کرنے کا فیصلہ کر لیا اور کچھ ہی دنوں بعد گاؤں کے ایک اور لڑکے کی شادی ہوگی۔
لیکن شادی کے دن وہ بھی غائب ہو گیا۔ اس بات نے تو گاؤں والوں کے ساتھ ساتھ مجھے بھی پریشان کر دیا تھا۔ جب سے مجھے یہ خبر ملی مجھے بابر کی فکر ستانے لگی، اور جب یہی بات میں نے بابر سے کہی تو وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا، ہماری شادی کو اتنے دن ہو گئے ہیں، میں ابھی بھی تمہاری نظروں کے سامنے ہوں، پھر تمہیں کس بات کی فکر ہے؟ گاؤں کے لوگوں کو اس بات پہ یقین آ گیا تھا کہ صرف گاؤں کے لڑکے ہی شادی والے دن غائب ہونے لگے ہیں، اور یہ یقیناً کسی عصیب کا نتیجہ ہے یا گاؤں والوں کو کسی کی بد دعا لگ گئی ہے۔ اب تک گاؤں سے 6-7 لڑکے غائب ہو چکے ہیں اور گاؤں میں مزید خوف پھیل گیا۔ لوگوں نے چودھری سے اس بارے میں بات کرنا چاہا، لیکن بڑے چودھری کافی عرصے سے علاج کے لیے شہر گئے ہوئے تھے اور چھوٹے چودھری کو ان باتوں پہ بالکل بھی یقین نہیں تھا۔ میرے ابا بہت خوش تھے کہ اس نے گاؤں والوں کے خلاف جا کر میری شادی کر دی اور میرا گھر بس گیا، کیونکہ اب گاؤں کی لڑکیوں کے رشتے ہونا بہت ہی مشکل کام تھا۔ ہماری شادی کو 20 دن گزر گئے کہ جب بابر نے مجھے بتایا انہیں اسکول کی کچھ کاغذاتی کارروائی کے سلسلے میں واپس شہر جانا ہوگا اور وہ 2 دن بعد شہر سے لوٹ آئیں گے۔ بابر چاہتے تھے کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر جا کے رک جاؤں۔ میں نے بابر سے کہا، میں شہر دیکھنا چاہتی ہوں، میں آج تک کبھی گاؤں سے باہر نہیں نکلی تھی، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں بابر کے ساتھ شہر دیکھاؤں۔ بابر کہنے لگے، تم شہر جا کے کیا کرو گی؟ میں وہاں کام کے سلسلے میں مصروف رہوں گا اور بس 2 ہی دن کے لیے تو جا رہا ہوں، مجھے ساری کاغذی کارروائی پوری کر کے واپس لوٹ کر آنا ہے۔ بابر کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں بابر سے منہ پھیر کے بیٹھ گئی۔ اتنے دنوں میں مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ بابر کو میری ناراضگی بالکل بھی برداشت نہیں تھی اور نہ ہی وہ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ سکتے تھے، اور میں اسی بات کا فائدہ اٹھا رہی تھی۔ تھوڑی دیر تو بابر مجھے منانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن جب تھک گئے تو کہنے لگے کہ ٹھیک ہے میرے ساتھ چلو، لیکن وہاں جا کر شہر گھومنے کی فرمائش نہ کرنا، میں بہت ضروری کام سے جا رہا ہوں۔ بابر کی بات سنتے ہی میں خوشی سے چہک اٹھی اور جلدی سے اپنا سامان باندھ لیا۔ بابر میرے چہرے کی خوشی دیکھ کر مسکرا اٹھے۔ اگلے ہی صبح ہم دونوں شہر کے لیے نکل گئے۔ میرے لیے تو شہر کی دنیا بہت انوکھی اور عجیب تھی۔ شہر میں داخل ہوتے ہی میں ہر چیز کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ بابر مجھے اپنے شہر والے گھر لے گیا۔ طویل سفر کی وجہ سے میں بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی۔ بابر نے مجھے سونے کے لیے کہا اور خود کاموں میں لگ گئے۔ میں آنکھیں بند کر کے لیٹی ہوئی تھی، لیکن اس نرم نرم سے گدے پر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ مجھے تو چارپائی کی عادت تھی، لیکن یہاں چارپائی نہیں تھی۔ بابر کافی دیر کمپیوٹر پر بیٹھے کام کر رہے تھے، اس کے بعد اچانک ہی وہ کمرے سے اٹھے اور باہر نکل گئے۔ میں جو آنکھیں بند کیے لیٹی سونے کی کوشش کر رہی تھی، بابر باہر جاتا دیکھ کر میں بے چین ہو گئی تھی۔ یہ میرے لیے نئی جگہ تھی اور مجھے یہاں نیند آنا بہت مشکل تھا۔ شاید بابر یہ سمجھ چکے تھے کہ میں سو چکی ہوں، اسی لیے وہ مجھے چھوڑ کر باہر چلے گئے۔ میں بابر کے پیچھے پیچھے ہی کمرے سے باہر نکل آئی۔ میں نے دیکھا کہ بابر سیڑھیاں چڑھ کر چھت کی طرف جا رہے تھے۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ اس گھر کی چھت بہت بڑی تھی اور بابر چھت پر بنے ایک چھوٹے سے کمرے میں چلے گئے۔ میں نے بھی ان کے پیچھے جا کر جیسے اس کمرے کا دروازہ کھولا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہاں تو میرے گاؤں کے سارے لڑکے موجود تھے جو شادی کے دن غائب ہو گئے تھے، اور وہ سب بندھے ہوئے تھے۔ دروازے کی آواز پر بابر نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو مجھے دیکھ کر ان کے چہرے کا رنگ ہی بدل گیا۔ میں حیران پریشان کبھی چہرے پر نقاب لگائے بیس بدلے کھڑے بابر کو دیکھتی اور کبھی ان لڑکوں کو جو میرے ہی گاؤں کے تھے اور یہاں بندھے پڑے تھے، اور سب کے منہ پر پٹی بندھی ہوئی تھی، لیکن وہ سب ہی مجھے پہچان گئے تھے۔ بابر میرا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے مجھے کمرے سے باہر لے آئے۔ میں اتنے دنوں میں بابر کو پہلی دفعہ غصے میں دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھ پر شدید غصہ تھے اور کہہ رہے تھے کہ تم سے کس نے کہا میرے پیچھے آؤ؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ سو جاؤ۔ میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، آواز حلق میں اٹک گئی تھی۔ گاؤں کے سب لڑکوں کے غائب ہونے کے پیچھے بابر کا ہاتھ تھا، یہ سوچ کر ہی میں کانپ اٹھی تھی۔ میں نے روتے ہوئے بابر سے کہا کہ پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ سب یہاں کیا کر رہے ہیں اور آپ نے انہیں کیوں باندھ رکھا ہے اور اپنے چہرے کو نقاب سے کیوں چھپایا ہوا ہے؟ بابر کہنے لگے کہ اب جب تم سب کچھ دیکھ چکی ہو تو جان لو، ان سب کو میں نے ہی گاؤں سے غائب کروایا تھا،
और آج میں انہیں آزاد کرنے کے لیے ہی یہاں آیا تھا، لیکن تم نے سب کیے کرائے پہ پانی پھیر دیا اور اپنا چہرہ انہیں دکھا دیا۔ اب میں چاہ کر بھی انہیں آزاد نہیں کر پاؤں گا۔ میں نے بابر سے کہا، یہ تو بتائیں آپ نے انہیں یہاں کیوں بند کر رکھا؟ اور کہنے لگے کہ آج سے 3 مہینے پہلے میں نے تمہیں پہلی دفعہ گاؤں میں دیکھا اور اسی دن میں تمہارا عاشق ہو گیا۔ تم میری زندگی میں آنے والی وہ پہلی لڑکی تھی جسے میں پانے کی تمنا رکھتا تھا۔ میں نے اپنے ماں باپ کے ذریعے تمہارے بابا کے پاس اپنا رشتہ بھیجا تھا، لیکن تمہارے بابا نے صاف انکار کر دیا کہ میں ان کے گاؤں برادری کا نہیں ہوں، اس لیے وہ تمہارا رشتہ مجھ سے نہیں کر سکتے۔ میں نے اپنے ماں باپ کو بڑی ہی مشکل سے منا کر تمہارے گھر بھجوایا تھا، کیونکہ وہ میری شادی ایک گاؤں کی ان پڑھ لڑکی سے نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اور جب تمہارے باپ نے انکار کیا تو میرے ماں باپ یہ کہہ کے چلے گئے کہ اب دوبارہ کبھی رشتہ لے کر نہیں جائیں گے۔ میرا دوست جو گاؤں کا چھوٹا چودھری ہے، اس نے مجھے کہا کہ تم لاکھ کوشش کر لو لیکن کوئی بھی گاؤں والا اپنی برادری سے اور گاؤں سے باہر اپنی بیٹی کو کبھی رخصت نہیں کرتا۔ میں نے کچھ دن اپنے دل کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن میرا دل نہ مانا۔ میں کسی بھی طرح اپنی محبت کو پانا چاہتا تھا۔ مجھ پر ایک جنون سوار تھا۔ کچھ دنوں رہنے پر پتہ چلا کہ گاؤں والے بہت ہی سیدھے سادے اور عجیب و غریب قسم کی باتوں پر فوراً ہی یقین کر لیتے ہیں۔ اس لیے میں نے سوچ سمجھ کر ایک ایسے لڑکے کو اغوا کیا جس کی شادی کا دن تھا اور اسے اپنے گھر میں بند کر دیا۔ میرا ارادہ کسی لڑکے کو نقصان پہنچانے کا نہیں تھا، لیکن میں جانتا تھا میری اس حرکت سے گاؤں والے ڈر جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ گاؤں میں یہ بات گردش کرنے لگی کہ جس بھی لڑکے کی شادی ہوتی ہے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح شادیوں کا سلسلہ رک گیا۔ جب میرے ماں باپ تمہارے گھر رشتہ لے کر آئے تو تمہارے بابا نے بتایا کہ وہ تمہاری شادی جلد کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے مجھے یقین تھا کہ مجھے زیادہ وقت انتظار نہیں کرنا پڑے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ کچھ لڑکوں کے اغوا کے بعد گاؤں والوں نے اپنے بیٹوں کی شادی کرنا چھوڑ دی اور میں نے موقع دیکھ کر تمہارے لیے رشتہ بھیج دیا۔ چھوٹے چودھری کو بھی میری حقیقت معلوم تھی اور وہ بھی میرے ساتھ ملوث تھا۔ وہ میرا دوست تھا اور جانتا تھا میں تمہارے لیے محبت میں بہت آگے نکل چکا ہوں۔ میں گاؤں میں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے اسکول تعمیر کرنے آیا تھا اور یہی میرا مقصد تھا، لیکن اچانک ہی تم میری زندگی میں چلی آئی اور میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا۔ جب گاؤں برادری والوں نے تمہارے لیے رشتہ نہیں بھیجا تو تمہارے ابو نے ہمارا رشتہ جوڑ دیا، اور یہی میں چاہتا تھا۔ ہماری شادی کے بعد ہونے والی ایک اور شادی میں نے جان بوجھ کر لڑکے کو غائب کیا کہ کسی کو بھی مجھ پر شک نہ ہو جائے اور سب یہی سمجھے کہ گاؤں کے لڑکے غائب ہو رہے ہیں۔ اب جب کہ تم پوری طرح میری ہو چکی ہو اور مجھ سے محبت کرنے لگی ہو تو میں نے سوچا ان تمام لڑکوں کو آزاد کر دینا چاہیے، لیکن تم ضد کر کے میرے ساتھ شہر آ گئی، اسی لیے میں نے تمہارے سونے کا انتظار کیا اور پھر میں تمہیں سوتا ہوا سمجھ کر چھت پہ آ گیا اور ان کو آزاد کرنے کی نیت سے۔ میں نے سوچا اپنا چہرہ دکھائے بغیر، کچھ کہے بغیر لڑکوں کو واپس گاؤں بھجوا دوں گا، لیکن تم نے درمیان میں آ کے سب کچھ برباد کر دیا۔ اب یہ سب لڑکے تمہارا چہرہ دے چکے ہیں، یہ سب جان گئے ہیں کہ ان کے اغوا کے پیچھے ہمارا ہاتھ ہے، اسی لیے اب میں انہیں کبھی آزاد نہیں کروں گا۔ بابر کی باتیں سن کر تو میں حیران رہ گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کوئی شخص میری محبت میں اتنا آگے جا سکتا ہے۔ وہ گاؤں کے لڑکوں کو اغوا کر کے شہر بھیج دے گا صرف اسی لیے تاکہ وہ مجھے حاصل کر سکے۔ میں نے بابر کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور بابر سے کہا، میں آپ کی محبت کی قدر کرتی ہوں، لیکن آپ نے جو طریقہ اپنایا وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، اور اب ان لڑکوں کو آزاد کر دیجیے کیونکہ ان کے ماں باپ بہت زیادہ پریشان ہیں اور یہ سب بے قصور ہیں۔ کہنے لگے، اگر میں انہیں آزاد کر دوں گا تو گاؤں میں جا کر یہ سب سچ بول دیں گے۔ میں نے بابر سے کہا کہ میں ان لوگوں سے بات کروں گی، لیکن آپ اب انہیں آزاد کر دیجیے۔ بابر نے کہا، ٹھیک ہے، اگر یہ لوگ آسانی سے مان جاتے ہیں تو میں انہیں آزاد کر دوں گا۔ میں واپس کمرے میں گئی اور ان سب کے آگے ہاتھ پاؤں کھول دیے۔ میں نے بابر کو سختی سے کہہ دیا کہ اب وہ نقاب کے بغیر ہی کمرے میں آئیں، اسی لیے بابر نقاب اتار کر حلیہ بہتر بنا کر میرے پیچھے کمرے میں آئے تھے۔ میں نے گاؤں کے لڑکوں سے کہا، میرے شوہر نے اپنے ذریعے سے معلوم کروا لیا تھا کہ ان لوگوں کو اغوا کر کے یہاں رکھا گیا ہے۔ میں اور میرا شوہر ان سب کو آزاد کرانے آئے ہیں۔ چھوٹے چودھری نے ان کی مدد کے لیے بھیجا ہے، یہ کہہ کر ان سب کو ڈرائیور کے ذریعے گاؤں میں بھجوا دیا۔ وہ سب بھی گاؤں کے بھولے والے ہی لوگ تھے، اس لیے میری اور بابر کی باتوں میں آ گئے۔ بابر نے جو کچھ
کیا وہ بہت ہی غلط تھا، لیکن بابر اپنی غلطی کو سدھارنا چاہتے تھے۔ چھوٹا چودھری نے گاؤں میں اعلان کر دیا کہ جو گروہ لڑکوں کو اغوا کر رہا تھا وہ پکڑا گیا اور اب پھر سے گاؤں میں بآسانی شادیاں ہو سکتی ہیں۔ ایک دفعہ پھر گاؤں میں دھوم دھام سے شادیاں ہونے لگیں اور جشن سا سما ہو گیا تھا۔ میں نے اور بابر نے مل کر بچیوں کی تعلیم کے لیے اسکول بھی شروع کر دیا اور اب گاؤں کی لڑکیاں پڑھ رہی تھیں۔ بابر ایک اچھے انسان تھے، لیکن محبت نے ان سے یہ سب کچھ غلط کام کروائے تھے۔